बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहिबजादा सलील। अवामी खिदमत अगर करनी है तो वो जमात इस्लामी से सीख लें। पार्लिमान में उनका कोई भी रुकन मौजूद नहीं है और उन्होंने हुकूमत से अपने मुतालबात जो पिछले महीने धरना किया था पाकिस्तान के जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद और पिंडी में, और वो धरना जो था वो हुकूमत उसको इजाज़त भी नहीं दे रही थी। और कारकुनान जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो हमें पता है कि वो बड़े मुनज़्ज़म कारकुनान हैं। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे अगर किसी जमात के पास मुनज़्ज़म कारकुन है तो वो है जमात इस्लामी की। वो दूसरी बात है कि अवाम उसे वोट कम देती है मगर ख़िदमत से सरशार हैं ये लोग। हमने जमात इस्लामी के पाकिस्तान में जितने भी हमारे डिज़ास्टर हुए हैं, हमने ज़लज़ले में देखा है, हमने सैलाब में देखा है कि अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन जो पाकिस्तान की सबसे मुस्तनद एक फ़ाउंडेशन है जो अवामी ख़िदमत से सरशार है, वो पहुँच जाती है। हमारे आर्मी के जवान भी पहुंचते हैं जब सैलाब की ज़रूरत होती है, मगर हमने देखा है कि ये आर्मी की तरह रिएक्ट करती है अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान में, और लोग उनको बाकायदा अतियात, सबसे ज़्यादा अतियात उनको देती है। अगर शौकत खानम और ऐसे कैंसर हस्पतालों के लिए इमरान खान को बड़ा चंदा दिया जाता है, तो अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन एक बहुत बड़ा नाम है जिसको अवामी मदद के लिए याद रखा जाता है। और उनको हर पाकिस्तानी दिल खोल के जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपना चंदा अपनी इस्तात के मुताबिक अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन को पहुंचा सकें, क्योंकि अवामी ख़िदमत से सरशार होती है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसी जमात है जो इंटर पार्टी इंतखाबात जितने भी होते हैं, जितने भी पार्टियों के हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजकल घेरा हुआ इलेक्शन कमीशन ने, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक वाहिद जमात है, वो है जमात इस्लामी, जिसमें इंतखाबात प्रॉपर तरीके से होते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो जमात इस्लामी ही प्रॉपर तरीके से इंतखाबात करती हैं, जिसमें बराबर तरीके से वोट डाले जाते हैं और एक अमीर मुंतखब होता है। और ये पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसमें आप अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है। एक गरीब भी अमारत के लिए खड़ा हो सकता है बशर्ते कि वो टर्म कंडीशंस जो एक जमात इस्लामी का मेंबर हो और वो से वो तरीक़ाकार जो है पूरा उसके मुताबिक वो पूरा उतरता हो तो वो खड़ा हो सकता है। शूरा के मेंबरान मुंतखब करते हैं अपने अमीर को, उसके बाद इलेक्शन होता है, मगर फिर भी एक प्रॉपर तरीका है जिसमें हर मेंबर और हर वर्कर खड़ा हो सकता है। इसमें बड़े वर्कर जो है वो निचली सतह से आगे आ जाते हैं। तो ये एक वाहिद जमहूरी जमात है जमात इस्लामी। एक महीने पहले इन्होंने धरना दिया जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के जुड़वा शहरों में, जिसमें हुकूमत ने इनको रोकने की कोशिश की और इनके कारकुनान पूरे पाकिस्तान से निकल के आंसू गैस इन्होंने झेला, इन पे लाठी चार्ज इन पे हुआ, मगर इन्होंने फिर भी धरना दे दिया और एक कामयाब धरना था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि जहाँ जहाँ किसी को रुकावट है वहाँ वो धरना बैठ के धरना अपना रिकॉर्ड कराए। 14 दिन का ये तकरीबन धरना था जमात इस्लामी का, और 14 दिन के धरने में वफाकी हुकूमत मजबूर हुई और इनके धरने में पहुंची और इनके साथ मुज़ाकरात किए। उस टाइम पे हम सब लोग हंस रहे थे कि यार जमात इस्लामी के साथ ये जो है ये डबल गेम हो रही है और ये हुकूमत की मापी किया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हुकूमत को जमात इस्लामी ने मजबूर किया और अभी हमने वो रिज़ल्ट देखा है कि जमात इस्लामी के जो मुतालबात थे उसमें जो मेन मुतालबा था IPPs का कि मुल्क में जो IPPs हैं उनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, डॉलर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ऐसी कंपनियां भी बीच में IPPs बिजली की कंपनियां हैं एनर्जी के लिए, जो एनर्जी बनाती हैं, कि वो 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा करती और उसको पेमेंट मिलती है। तो ये आवाज़ पाकिस्तान में IPPs को कोई जानता भी नहीं था। इन IPPs पे आवाज़ उठाने वाली मुल्क में वाहिद जमात जमात इस्लामी थी, और जमात इस्लामी ने इस बात की निशानदेही की कि इनके साथ मुआहिदों पे नज़रसानी की जाए। 10-12 मुतालबात थे, जिसमें ये बड़ा मुतालबा था। इस तरह पेट्रोल का मुतालबा था कि उस पर लीवी टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाए। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उन पे बात हुई, मुल्क में महंगाई पे बात हुई, अशिया खुर्दनिश पे बात हुई। मतलब आवाम से रिलेटेड मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली, लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास में जो गरीब हैं, आम आवाम के लिए जो बात करनी थी वो जमात इस्लामी ने की। उन IPPs में हमने देखा रिज़ल्ट कि अभी हुकूमत ने तो पहले कहा था कि IPP के साथ जो मुआहदे हुए हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनसे बात की जाए।
بستی ختم نہیں کریں گے. IPPs کو لگام دینی پڑے گی, بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی. قوم کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں, اور یہ شروعات ہے. 5 IPPs نے بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں, کانٹریکٹس ہیں, ان کے اوپر ایک اتفاق ہوا, ایگریمنٹ ہوا ہے. آج کے بعد جو ان 5 IPPs کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے, یہ ختم کر دیا گیا ہے بالکل مکمل طور پر. اٹ ہیز بین کمپلیٹلی ٹرمینیٹ کر دیے گئے ہیں بالکل. اس سے بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی, بجلی کی قیمت کم ہوگی. انہوں نے ریلیف نہیں دیا, ابھی تو ہم نے 1 ہڑتال کی ہے, پھر ہم لگاتار 3 ہڑتال اور 7 ہڑتال, اور پہلے شٹ ڈاؤن. ان کے معاہدے جو ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں. ان میں بعد معاہدے 45 تک ہیں, 2045 تک, 2030 تک, 2035 تک. جماعت اسلامی کی مؤثر آواز اور ان کے احتجاج کے بعد حکومت نے مجبور ہو کر جب اس پہ نظر ثانی کی تو 5 IPPs کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ختم کر دیے, جس سے سرکار کو 411 ارب روپے کا فائدہ ہوا. اس میں 60 ارب روپے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی صارفین جو بجلی کے بل ادا کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. تو ایک تو قومی خزانے کو بھی فائدہ پہنچا اور عوام کو بھی فائدہ پہنچا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مطالبہ جو ان کا تھا وہ پورا ہو گیا ہے, اور وہ سرکار نے جو پورا کیا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ جماعت اسلامی کو نہیں ہوا ہے, پاکستان کی عام جنتا کو ہوا ہے, پاکستان کی عام عوام کو ہوا ہے. حکومت کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ 411 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے, جس میں 60 ارب روپے عوام کا فائدہ ہوا ہے, باقی پاکستان کے خزانے کا ہوا ہے. تو جماعت اسلامی کی نمائندگی اس ٹائم پہ حکومت میں مطلب پارلیمنٹ میں نہیں ہے, بالکل نمائندگی زیرو ہے. اس کے باوجود ان کی آواز جو ہے بڑی مؤثر ہے. تو آپ خدمت کر سکتے ہیں, عوام کی خدمت اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے 100 طریقے ہیں, اور یہ میرے خیال میں جماعت اسلامی سے سیکھنی چاہیے. جماعت اسلامی کے پازیٹیو پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو ان میں سب سے جو ہم نے دیکھا اس بار اس دھرنے میں جو ہم نے دیکھا کہ یار منظم ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل پہ ان کی توجہ زیادہ ہے. عام آدمی جو انتہائی غریب ہے, پاکستان کا غریب طبقہ جو ہے, اور لوور مڈل کلاس جو ہے اور اپر مڈل کلاس, ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تاکہ ان کو کسی طریقے سے ریلیف مل سکے. ان پہ احتجاج کرتے ہیں, اور اس بار جو احتجاج کیا تھا وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے آگے لے کے گئے, اور 45 دن کا ٹائم دیا تھا. اگر ہمارے مطالبات نہیں ہوئے تو ہم ملک میں پہیے جام کر دیں گے. اور اس کا صلہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو IPPs کے ساتھ ان کی نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں تھی وہ حکومت, انہوں نے باقاعدہ نظر ثانی کی, وہ بیٹھے, انہوں نے چیک کیا ہے, ریلیف دیا عوام کو, اور ان 5 IPPs کمپنی کو, بجلی بنانے والی کمپنیوں کو, ان کے ساتھ معاہدے جو ہے وہ منسوخ کر دیے, ختم کر دیے. اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی خزانے کو پہنچا. اس طرح اگر دیگر جماعتیں بھی جماعت اسلامی کی طرح عوامی مسائل پہ توجہ فوکس کرائیں تو پاکستان کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ بیسیکلی پارلیمان میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مطالبات پہ اپنی رائے دے, اور حکومت کے جو ایسے اقدامات ہیں جس میں عام عوام سفر کرتی ہے اس پہ آواز اٹھائے. یہ اس ٹائم پہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لگی ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کا کہنا ہے کہ جب تک ہم عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی تو ہم جو ہے, ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, باقی کسی چیز کا عوام ہم سے نہیں پوچھ رہے. تو اس طرز عمل سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن جو اس ٹائم پہ رول پلے کر رہی ہے, ایک بڑی اپوزیشن ہے, وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لگی ہوئی ہے. ان کا کوئی دوسرا راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا. عوام کے جو مسائل ہیں وہ جگہ پہ پڑے ہیں, اور عوام چیخ رہے ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لاقانونیت ہے اس ملک میں, دہشت گردی ہے. اس چیز پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یہ رول جو ہے پارلیمان سے باہر بیٹھی ایک جماعت اسلامی نے اٹھائی. دوسرا, ان جماعت اسلامی میں جو انہوں نے ایک اس بار جو ہے, ایک تو سینیٹر مشتاق جو سابقہ سینیٹر تھے, ان کی اختلافات پارٹی سے بڑی ہوئی ہیں, اور وہ پارٹی سے سائیڈ لائن ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے اس کی سینیٹری گئی ہے, یا ایک چہرہ جو سراج الحق کا چہرہ تھا تو حافظ امین الرحمان صاحب چھپے ہوئے تھے. حالانکہ حافظ امین الرحمان صاحب اگر کراچی میں جب کراچی کے امیر تھے وہ ایک دو
تقاریر جب ان کے سامنے آتی تھی تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا چہرہ پیچھے چلا جاتا تھا. 10 سال جو ہے جماعت اسلامی نے اپنے سراج الحق کو دینے کے بعد پارٹی کا پٹھا بٹھا دیا. حافظ نعیم الرحمان نے آتے ہی پارٹی کو دوبارہ بوسٹ کیا ہے. جماعت اسلامی کو اگر سراج الحق کو رکھنا بھی تھا تو 5 سال کی اس کی کارکردگی دیکھنے کے بعد 5 سال کے بعد اس کو دوبارہ رکھنا جماعت کے ساتھ سراسر زیادتی تھی. اب اس بار جو چناؤ ہوا ہے اس میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب سامنے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں گے اس کے 5 سال کی ٹینیور میں جس طرح کے سٹارٹ سے یہ کام کر رہا ہے. اس کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس کی بات کو لوگ پسند کرتے ہیں. آواز کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ دبدبے کے ساتھ, زور کے ساتھ, متاثر کن تقریر کرتے ہیں اور نالج کے ساتھ. ایک بندے کے پاس نالج ہو. حکومت کو انہوں نے جو اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے جو بتایا تھا وہ پورے پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں 4 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں. یہ اعداد و شمار حافظ نعیم الرحمان نے اکٹھی کی کہ آپ 4 لاکھ گاڑیوں کو اٹھا کے اس کی مالیت جو ہے وہ 500 ارب روپے ہے. آپ 500 ارب روپے کی سرکار کو بچت دے سکتے ہیں. آپ نے 4 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کو, بڑے افسران کو دی ہوئی ہے. ان کو واپس کریں. اور وزیر اعظم کو ایک سجیشن دی تو بہترین سجیشن تھی, کیونکہ انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی بنائی ہوئی گاڑیوں میں ان کے وزراء آ رہے ہیں. تو حافظ نعیم الرحمان نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 1300 سی سی گاڑی استعمال کریں. 1800, 2800, 2700, 2500, 3000, 3500, 4000 سی سی کے استعمال کرنے کے بجائے وزیر اعظم اگر انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ملک میں اپنے جو مراعات ہیں, جو سیکیورٹیز کے پیسے اتنے اوپر لگا رہے ہیں یا جو آمدن میں کمی کرنی ہے جو اپنی اس پہ خرچہ ہو رہا ہے, جو ان کو جو جماعت اسلامی نے ووٹ دیا تھا وہ عیاشی تھا, اپنی عیاشیوں کو کم کرے. اور اس طرح کی 1300 سی سی گاڑی میں اگر وزیر اعظم آئے گا تو یہ ایک مثال ہوگی اور سارے وزراء جو ہیں وہ بھی اس کو اپنائیں گے اور سرکاری ملازمین جو ہے وہ بھی اپنائیں گے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. وہ سجیشن بھی زبردست تھی مگر اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک مافیا ہے, وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. جماعت اسلامی عوام کے لیے بات کر رہی ہے اور یہ باتیں جو ہیں ان کو ناگوارہ گزر رہی ہیں. فی الحال جماعت اسلامی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے عام عوام کے لیے. اور پختونخوا میں جو امیر رکھے گئے ہیں پروفیسر ابراہیم, ان کا انتخاب ہوا ہے. سابق سینیٹر رہے ہیں, ایم اے جرنلزم کیا ہوا ہے, LLB کی ہوئی ہے, ایک سینئر سیاستدان ہے. 2002-2001 میں جب ہم جرنلزم فیلڈ میں تھے تو ہم پروفیسر ابراہیم کو اس ٹائم پہ دیکھتے تھے. بڑے ملنسار آدمی ہیں اور بڑے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, بڑی نالج ہے ان کے پاس. تو یہ ایک اس بار جو ان کا انتخاب ہوا ہے صوبے میں ایز اے امارت کے طور پہ, تو وہ میرے خیال میں اور بھی پارٹی کو آگے لے کے جائے گا, کیونکہ ایک طرف حافظ نعیم الرحمان ہے اور دوسری طرف پروفیسر ابراہیم صوبے میں ہے. پروفیسر ابراہیم جو ہے وہ ایک خزانہ ہے علم کا, اور ان کا جو طریقہ کار ہے جماعت اسلامی کا, تو ہر بندہ اس میں ووٹ بھی نہیں دے سکتا. ان کا جو اپنا نظریاتی کارکن ہوتا ہے وہ اسلامی معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں, ایک پراپر طریقے سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آ گئے اور جماعت کے ممبر بن گئے اور آپ آگے آ گئے. تو ایک پورا ان کا طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار پہ چلنا پڑتا ہے اور پھر آگے آنا پڑتا ہے. بڑی تقدو کی ہے حافظ یہ اپنا پروفیسر ابراہیم نے. 70 سال ان کی عمر ہے. گومل یونیورسٹی سے انہوں نے ایم جرنلزم کیا ہوا ہے اور LLB کیا ہوا ہے. تو ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. امید ہے کہ ان کی سربراہی میں پختونخوا میں جماعت اسلامی مزید منظم ہوگی, اور جو بیڑا عوامی بیڑا جو ہے, عوامی خدمت کا بیڑا جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان نے اٹھایا. امید ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں اس کی تلقید کریں گی اور آگے چل کے عوامی مسائل کو حل کریں گی. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.